الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد ان تصلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلوات باواز بلند پڑھ لے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ولایت، صلوات پڑھیں باواز بلند محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واختجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلل ابصار تثبت لرؤیت وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء واستخلص بالنور والضیاء خالق لا نظیر له واحد لا ند له الہ لا ثانی ماؤہ وفاطر لا شریک لہ ورازق لا معین لہ الاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمومن بلا نہایت والمبدی بلا آمد والثانی بلا احد والرب بلا شریک ثم الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القریشی الہاشمی الافتتحامی وسید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء المعصومین المظلومین الہادیین المہدیین المنتخبین المنتجبین العابدین الشاکرین الحامدین الزاہدین الراشدین الخلفاء اللہ فی الارض الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل بانیان مجلس بالخصوص میرے واجب الاحترام بھائی جناب ذوالفقار صاحب اور ان کے ساتھ ان کے معاونین کی اس سایہ جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی سادات عظام مومنین کرام ذکر پاک میں تشریف لائے ہیں، مالک آپ کا اس پاک و طیب بارگاہ میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک تو
18 जेठ का दिन है। ऊपर से मौसमियाती गड़बड़ और बिजली का आना जाना। मैं काफ़ी दूर दराज से सफ़र करके आप मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आने का मकसद ये था कि जो वक्त मुझे दिया गया है इस वक्त के अंदर आपको अपने आका, अपने मौला, अपने रहबर, अपने सरदार की शान सुनाऊं, या कुरान से सुनाऊं या मुस्तफ़ा के फरमान से सुनाऊं। ये दो ही मेरे पास माखज़ हैं जिनसे मैंने आपको मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल सुनाने हैं। आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है ये 5वां पारा है, सूरह निसा है और आयत का नंबर 65 है, 65। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, फला व रब्बे का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका। ऐ मेरे हबीब तेरी कसम, इससे बड़ी फजीलत मुस्तफ़ा क्या होगी। अल्लाह कसम उठा रहा है और उठा रहा है अपने हबीब की, और मुखातिब भी हो रहा है अपने हबीब से, और अपने हबीब को ये बता रहा है कि हर किसी का ये दावा है कि मैं साहिब ईमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं साहिब किरदार हूँ, साहिब तकवा हूँ। लेकिन अल्लाह ने कहा कि हबीब इन लोगों को बता दे, फला व रब्बे का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका। उस वक्त तक ये मोमिन नहीं बन सकते जब तक मुस्तफ़ा तुझे अपना हाकम तस्लीम ना कर ले। जिंदगी दराज हो आपकी, जिंदगी दराज हो आपकी, हैदरी सलामत आबाद रहें। यानी कि ईमान वाला होने की पहली शर्त यह है कि सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपना हाकम तस्लीम करना है। अल्लाह ने कहा कि उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं बन सकता जब तक मुस्तफ़ा की ज़ाते बाबरकात को अपना हाकम, अपना रहबर, चीफ जस्टिस तस्लीम नहीं करेगा। सिर्फ ज़ुबान से नहीं, सिर्फ ज़ुबान से तस्लीम करना काफ़ी नहीं। आयत का अगला हिस्सा पढ़िए। अगले हिस्से में खुदा बंदे ज़ुल जलाल ने फरमाया है कि सिर्फ ये नहीं कि ज़ुबान से कहें कि ग़ुलाम हैं, रसूल के ग़ुलाम हैं, तो जो है या नहीं है। सिर्फ ज़ुबान से ये नहीं कहें कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। सिर्फ ज़ुबान से ये ना कहें कि जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। ज़ुबान से नहीं, अमल से साबित करें। अमल से कैसे साबित करें? सुम्मा ला याजिदु फीहा, कि जब तू कोई फैसला कर दे, तो जो है या नहीं, जब मुस्तफ़ा तू कोई फैसला कर दे तो ये अपने दिल में भी तंगी महसूस ना करे, तो जो है या नहीं है। कुरान पढ़ रहा हूं आपके सामने और शान मुस्तफ़ा सुना रहा हूं आपको। अल्लाह ने कहा कि सिर्फ जुबान से तुझे हाकम तस्लीम ना करें, बल्कि जब तू कोई फैसला कर दे, जब तू कोई फैसला सादर कर दे तो तेरे फैसले पर मनो अन अमल करें और दिल में भी तंगी महसूस न करें। अब एक बात तो साबित हो गई अहलियाने ज़िला गुजरात कि जब भी मेरा मुस्तफ़ा कोई फैसला करता था कुछ लोग दिल में तंगी महसूस करते थे, कुछ लोग दिल में तंगी महसूस करते थे, यानी दिल में वो बुरा महसूस करते थे। अब जो बुरा महसूस कर रहे हैं अल्लाह उनसे मुखातिब हो रहा है कि खबरदार, जब मेरा मुस्तफ़ा कोई फैसला कर दे तो दिल में भी तंगी महसूस नहीं करनी है, दिल में भी बुरा महसूस नहीं करना। मिम्मा कज़ाइक, जब कोई फैसला कर दे वो युसल्लिमु तस्लीमा, मेरे मुस्तफ़ा के फैसले को ऐसे तस्लीम करो जैसा मानने का हक है। जिंदगी दराज हो आपकी,
زندگیاں دراز ہو آپ کی، سلامت و آباد رہیں۔ حیدری، جب مصطفیٰ کوئی فیصلہ کر دے تو پھر دل میں برا محسوس نہیں کرنا، بلکہ اس کو ایسے ماننا ہے جیسا ماننے کا حق ہے۔ اب بعد از مصطفیٰ امت پڑ گئی اختلاف میں، امت میں بن گئے فرقے، امت بٹ گئی فرقوں میں۔ اب کیسے پتا چلے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ فیصلے تم نے نہیں کرنے، یہ فیصلہ میرا نبی کرے گا، یہ فیصلہ نبی کر کے تمہیں بتائے گا کہ حق کیا ہے۔ جاؤ جا کے رسول سے پوچھو کہ حق کیا ہے، جاؤ جا کے رسول سے پوچھو کہ حق کیا ہے۔ کہا کہ رسول سے بھی پوچھنا۔ پہلے قرآن کی ایک آیت میں اور پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ قرآن سننا پسند کرتے ہیں تو۔ قرآن سننا پسند کرتے ہیں؟ سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 2، توجہ ہے یا نہیں؟ سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 2، والذین آمنوا وعاملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ آنکھ دو سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق ایمان والے وہ ہیں جن کے عمل نیک ہوتے ہیں، جن کے اعمال صالح ہوتے ہیں، اور صرف عمل اور ایمان کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اس وقت تک تو مومن نہیں بن سکتے جب تک اس بات پر ایمان نہ لاؤ جو مصطفیٰ پر نازل ہو چکی ہے۔ اچھا، بچوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یا آپ کی توجہ اس بجلی کی طرف ہے؟ یقیناً ہوگی بجلی کی طرف بھی، کیونکہ یہ بندوں کا بنایا ہوا وسیلہ ہے۔ تو جو بندوں کا بنایا ہوا وسیلہ ہوتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے، یعنی عین مشکل وقت میں جو ساتھ چھوڑ جائے وہ بندوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے، جو ہر مشکل میں کام آئے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک اس بات پر ایمان نہ لاؤ جو مصطفیٰ پہ نازل ہو چکی ہے۔ صرف بات ہی نہیں ہے بلکہ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جو مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے نا، یہی رب کی طرف سے حق ہے۔ جو مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے یہی حق ہے، اور اس حق پر ایمان لاؤ گے۔ وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم مصطفیٰ کے کیے ہوئے فیصلے پر دل سے عمل نہیں کرتے اور دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ اب مصطفیٰ کو حاکم ماننا ایمان ہے، مصطفیٰ کے فیصلے کو تسلیم کرنا ایمان ہے۔ جو مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے اس نازل ہونے والے پر ایمان رکھنا یہی ایمان ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم کیا کریں، ہم کس سے رجوع کریں؟ کائنات کے رسول نے فرمایا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور راستہ میں محمد مصطفیٰ تمہیں بتا کے جاتا ہوں کہ میرے پاس کسی ذاکر کے پاس نہیں جانا، میرے پاس کسی مفتی کے پاس نہیں جانا، میرے پاس کسی مجتہد کسی ملا کے پاس نہیں جانا۔ میں تمہیں ایک طریقہ بتا کے جا رہا ہوں، اس پر عمل کرنا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آواز رسالت آئی، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ کائنات کے رسول نے فرمایا میں اپنے بعد
تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو ہم پلہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون کون سی؟ کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے. کتاب عام کتاب نہیں، عطرت عام عطرت نہیں. کتاب اللہ والی، عطرت رسول والی. توجہ ہے یا نہیں؟ کتاب اللہ والی، عطرت رسول والی. فرمایا میرے بعد اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لو، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے. فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی قرآن اور اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے. حیدری. حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی قرآن اور اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے. اب اہلیان پرسوال، اہلیان ضلع گجرات، کائنات کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے. اسی فیصلے کو ماننے کا نام ایمان ہے. اس فیصلے کے مقابلے میں کوئی دوسرا فیصلہ اب نہیں لانا ہے. کائنات کے رسول نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہیں. اب جملہ خورشید جوادی کہنے لگا ہے ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے. اگر قرآن سمجھ نہ آئے اہل بیت سے پوچھ لینا، اگر اہل بیت سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا. اگر قرآن سمجھ نہ آئے، بسم اللہ برادر محترم، اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو کس سے پوچھنا ہے؟ اہل بیت سے. اور اگر اہل بیت سمجھ نہ آئے قرآن سے پوچھنا ہے، ملا سے نہیں پوچھنا. جو ہے یا نہیں؟ کیونکہ قرآن کا بارے میں تمہیں وہ بتائے گا جو قرآن کا وارث ہوگا. اب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ تیرا وارث کون ہے. اگر آپ پریشان نہ بیٹھے ہوں، کچھ اور آیتیں آپ کو سنا دوں، سننا چاہیں گے تو سناؤں گا، کوئی زبردستی نہیں ہے. سورہ فاطر میں ارشاد رب العزت ہوا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے اپنے قرآن کا، اپنی کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا. جو ہے یا نہیں ہے؟ غور ہی نہیں فرما رہے. یعنی کہ ہم نے قرآن کا وارث ان کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا. اب پتہ چلا قرآن کا وارث وہ ہوگا جس کو اللہ نے چنا ہوگا. اللہ کو چنا ہوا اور ہوتا ہے، بندوں کا چنا ہوا اور ہوتا ہے. اللہ نے کہا ایسے سمجھ نہیں آئے گا، تھوڑا سا قرآن پہ اور غور کرو. ہم نے کہا الہ العالمین اس قرآن کا مقام کیا ہے؟ اب جملہ کہوں گا، جملہ نہیں، قرآن کی آیت پڑھوں گا. اس قرآن کا مقام کیا ہے؟ آواز قدرت آئی لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو سوائے پاک بندے کے کوئی چھو بھی نہیں سکتا. اس قرآن کو سوائے پاک بندے کے کوئی مس نہیں کر سکتا. اس قرآن کو سوائے پاک بندے کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب میں کہا کرتا ہوں جب کوئی ناپاک بندہ، چاچا جی، جب کوئی ناپاک بندہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، پھر کوئی ناپاک بندہ قرآن کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ اب قرآن کا وارث وہ ہوگا جو قرآن کی طرح پاک ہوگا. ایک جملہ کہوں، اگر آپ وصول کریں تو قرآن کا وارث وہ ہوگا جو قرآن کی طرح نازل ہوا ہوگا. وجہ ہے یا نہیں ہے؟
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں۔ اب وارث قرآن کا بھی 12 اور 13 رجب کی درمیانی شب بیت اللہ کے سینٹر میں نزول۔ نعرہ حیدری۔ اب قبلہ اللہ نے کہا کہ قرآن کا وارث وہ ہے بابا تسکین شاہ جی جس کو ہم نے چنا ہے، تو جو اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، لیکن اللہ کے چنے ہوئوں کے مقابلے میں بندے اپنی کاروائی ڈالنے سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے بھی چن لیے، بندوں نے بھی چن لیے اللہ کے چنے ہوئوں کے مقابلے میں، مگر جو بندوں کا چنا ہوا تھا وہ منبر پر بیٹھا، پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، زمانے کے سامنے اس کی حقیقت آ گئی، اس کی حقیقت زمانے کو پتہ چل گئی۔ جس کو بندوں نے چنا تھا اس نے منبر پر بیٹھتے ہی پہلا خطبہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک گناہگار سا بندہ ہوں۔ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ میں بھی تمہاری طرح کا ایک گناہگار سا بندہ ہوں۔ دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا، کبھی کبھی شیطان مجھ پہ غالب آ جاتا ہے۔ تیسرا خطبہ ارشاد فرمایا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دینا۔ کیوں؟ ان کا انتخاب بندوں نے کیا تھا، تو جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے، جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھہریے گھر سے پتہ کر کے بتاتا ہوں، ٹھہریے گھر سے پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ تو جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ گناہگار ہوگا، جو بندوں کا چنا ہوا ہوگا وہ ٹیڑھا ہوگا، جو بندوں کا چنا ہوا ہوگا وہ گھر بیٹیوں سے مسئلے پوچھ کے بتائے گا، لیکن جو رحمان کا چنا ہوگا، جو یزدان کا چنا ہوگا، جو خالق کردگار کا چنا ہوگا، وہ منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کر دے گا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ علی سے، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ جتنا ٹائم دیا گیا ہے اسی ٹائم کے اندر نوکری کرنا مقصود ہے۔ اگر یہ دنیا علی کو حق کا امام مان لیتی، علی کی شریف اور پردےدار بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر ایک چادر کا سوال نہ کرتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سوائے غم حسین کے دنیا کا کوئی اور غم دیکھنا نصیب نہ ہو۔ خطیب آل محمد ملک الیاس بھائی زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین اللہ کا بچ گیا، کلمہ نبی کا بچ گیا، شریعت مطہرہ اسلام کی بچ گئی اور گھر علی کا اجڑ گیا۔ پھر خطیب آل محمد رو کے فرمایا کرتے تھے، اس اسلام کی بقا کے لیے اس طرح کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جس طرح علی کی بیٹیاں اجڑ گئے۔ زیدی صاحب فرماتے تھے کہ کربلا کے میدان میں دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں جو ان مسلمانوں نے اولاد علی پہ نہ کیا ہو، مگر خطیب آل محمد رو کے کہا کرتے تھے ان مسلمانوں نے علی کے بیٹوں کو تھوڑا مارا، علی کی بیٹیوں کو زیادہ مارا۔ علی کے بیٹوں کی مقتل فقط کربلا تھی، علی کی بیٹیاں کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، ہر بازار میں قتل ہوتی رہی، ہر چوک میں قتل ہوتی رہی، ہر دربار میں قتل ہوتی رہی۔ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی کمینی عورتیں پتھر مار مار کے اشارے کر کر کے کہتی تھی وہ جو چل نہیں سکتی یہ باغی کی بڑی بہن ہے،
وہ جو چل کے گر پڑتی ہے یہ باغی کی چھوٹی بہن ہے، وہ جس کے کانوں سے خون آ رہا ہے یہ باغی کی بیٹی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا علامہ عرفان حیدر عبدی شہید ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہی آج میں پرسوال کی سرزمین پر دہرانے لگا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں دنیا والوں سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دو۔ آپ کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں، آپ کہتے ہو شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، علامہ عبدی صاحب فرمایا کرتے تھے تم یہ کیوں نہیں کہتے شیعہ مر کیوں نہیں جاتے۔ میرا سوال ہے دنیا والوں سے، اتنا سوال ہے، کائنات عصمت و طہارت کی 3 مقدس ترین بیٹیاں، ایک رسول کی بیٹی زہرا، ایک علی کی بیٹی زینب، ایک حسین کی بیٹی سکینہ، دنیا والوں مجھے بتاؤ ان 3 بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ دنیا والوں مجھے بتاؤ ان 3 سید زادیوں کا قصور کیا تھا؟ آخری جملہ منبر باہی کے حوالے کر رہا ہوں، خطیب آل محمد عرفان حیدر عبدی فرمایا کرتے تھے اگر کوئی قصور نہیں تھا پھر مجھے بتاؤ یہ زہرا کا پہلو زخمی کیوں ہے؟ اگر کوئی قصور نہیں تھا پھر مجھے بتاؤ یہ زینب کے ہاتھ پس گردن کیوں باندھے گئے؟ اگر کوئی قصور نہیں تھا پھر مجھے بتاؤ یہ سکینہ کے منہ پہ تماچوں کے نشان۔ اللہ اللہ